In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear student, our next topic is Prime Minister of Pakistan, Wazir-e-Azam Pakistan. As you know, Pakistan has parliamentary form of government. पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज है और जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होता है वहाँ पे चीफ़ एग्ज़ेक्टिव वज़ीर आज़म होता है। वो ममालिक जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे सदर जो है चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होता है। पाकिस्तान क्योंकि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए यहाँ पे वज़ीर आज़म चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है, चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर है, वही रियासत का अमली तौर पर जो है हुक्मरान है। बरतानिया में भी वज़ीर आज़म ही चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है तो पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म ही चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है। आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर वो कौन सी दफ़ात हैं जिनमें वज़ीर आज़म के हवाले से रहनुमा असूल दिए गए हैं। आर्टिकल 46 वो उसमें ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म, कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, सदर को इन्फॉर्म रखेगा। लेकिन उससे हट के आर्टिकल 62 देखें, 63 देखें, क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली, उसकी क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है वो क्राइटेरिया उससे पास होने के बाद जो मेंबर इलेक्ट हो जाएगा, ओथ लेगा, उस मेंबर ने आगे वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए चार्ज संभालना है या इलेक्शन लड़ना है। यहाँ पर रेलिवेंट प्रोविजंस आर्टिकल 91, 95 एट्सेट्रा वगैरह वगैरह ये बहुत ही रेलिवेंट हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं जो वज़ीर आज़म के जो मुख्तलिफ़ उमूर हैं उनसे रिलेटेड हैं, लेकिन मेन जो है प्रोविजंस ये हैं आर्टिकल 91, 95। आर्टिकल 91 इसमें सब आर्टिकल 2 है मीटिंग ऑफ नेशनल असम्बली ऑन 21st डे फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन, कि कौमी असम्बली की मीटिंग होगी। ये आर्टिकल 91 उसमें सब आर्टिकल 2 के मुताबिक जनरल इलेक्शन के 21 दिन के बाद जो है कौमी असम्बली की मीटिंग होगी। कौमी असम्बली की जब मीटिंग होती है पहला काम जो है स्पीकर का चुनाव होता है। उसके बाद स्पीकर जब मुंतखब हो जाता है फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोटिंग होती है। जो मेजॉरिटी वोट ले जाता है वो प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाता है। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 3 उसमें ये कंडीशन लागू की गई है कि मुस्लिम मेंबर टू बी प्राइम मिनिस्टर, कि जो पार्लियामेंट ऐवान जिस मेंबर को बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे ये ज़रूरी है कि वो मेंबर मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 4 उसमें ये कहा गया है कि मेजॉरिटी वोट जो लेगा उसने वज़ीर आज़म मुंतखब होना है, जो मेजॉरिटी वोट नहीं ले सकेगा वो वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकेगा। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 5 मेक ओथ सेट आउट इन 3rd शेड्यूल, कि जैसे ही वज़ीर आज़म ने हलफ उठाना है, मुंतखब होना है, वोट लेने हैं, वोट लेने के बाद सबसे पहला काम he has to make oath before president। और वो ओथ कैसे लेना है, कैसे वो एज सेट आउट इन 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान का जो 3rd शेड्यूल है उसके अंदर जिस तरह से रूल्स और वो कंटेंट्स दिए गए हैं उनके मुताबिक जो है उसने हलफ उठाना है। नेक्स्ट आर्टिकल 94 है। आर्टिकल 94 ये डिस्कस करता है कि प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूइंग इन ऑफिस, कि सदर उसे कह सकता है कि आप जो है सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर के आने तक क्या करें, अपनी ज़िम्मेदारियां बतौर वज़ीर आज़म जो है सर अंजाम देते रहें। नेक्स्ट है आर्टिकल 95, ये डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, कि वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद पैदा हो गया है
وہ میجارٹی کھو بیٹھا ہے، وہ انساؤنڈ ہے، انیبل ہے ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز، اس کی پالیسیاں جو ہے ملک کے مفاد کے خلاف ہیں، ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں، اس کا پروسیجر جو ہے آئین میں دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اور یہ آرٹیکل 95 میں جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے، ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور وہ تحریک لانے کے لیے یہ نیسیسری ہے، یہ ایسنشیل کنڈیشن ہے کہ تحریک لانے کے لیے 20% جو ہے ممبر جو ہوں گے نیشنل اسمبلی کے وہ ریزولوشن لائیں گے، وہ قرارداد لائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے پروسیس سٹارٹ ہوگا، ووٹنگ ہوگی، اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتا تو وزیر اعظم شپ سے وہ کیا ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ یہ جنرل پروویژن ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس کیا ایگزیکٹو پاورز ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہیں، وہ کون سے جو ہے امور ہیں جو پرائم منسٹر کو سنبھالنے ہوتے ہیں، یا جو پرائم منسٹر کو آئین نے تفویض کیے ہیں، یا پرائم منسٹر نے جن امور سے عہدہ برآ ہونا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فارمیشن آف کیبنٹ، جب وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کابینہ کو منتخب کرتا ہے، یعنی سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ کابینہ جو ہے مقرر کرنے کے بعد خود ہی پورٹ فولیو دیتا ہے ان کو۔ نیشنل لیڈر ہوتا ہے پرائم منسٹر، لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، پاور آف اپائنٹمنٹس ہیں، اپائنٹمنٹس میں صرف وہ عام اپائنٹمنٹس نہیں، ہائی لیول کی ہائی پروفائل اپائنٹمنٹس، یعنی ڈپلومیٹس کو وہ اپائنٹ کر رہا ہے، منسٹریل جو اسٹاف کو اپائنٹ کر رہا ہے، باقی جو ہے اس طرح سے ججز کی اپائنٹمنٹ میں بھی اس کا رول ہے، کافی جو ہائی لیول کی جو اپائنٹمنٹس ہیں، یعنی چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے اس کی اپائنٹمنٹ ہے، ان اہم قسم کی جو اپائنٹمنٹس ہیں اس کے تھرو ہونی ہیں، یہ پاورز اسے دی گئی ہیں آئین میں۔ فنانشل پاورز، جو بھی جو ہے فنانشل پالیسی ہوگی، فنانشل جو اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی، اس کے پیچھے کی رول یا مین جو دماغ ہوگا وزیر اعظم کا ہوگا۔ اگر فنانشل پالیسی اچھی ہوگی تو لوگ تعریف حکومت اور وزیر اعظم کی کریں گے، اگر فنانشل پالیسی بری ہوگی اس لیے وزیر اعظم یا حکومت کی جو ہے برائی بیان کی جاتی ہے۔ تو فنانشل پاورز بھی وزیر اعظم کو حاصل ہیں، وہ بجٹ بنانے میں، بل لانے میں، عوام کو ریلیف دینے میں، ٹیکس کلیکشن میں، پالیسیاں قائم کرنے میں۔ فارن ریلیشنز بہت ہی اہم جو ہے سبجیکٹ ہے، اہم موضوع ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں نو اسٹیٹ کین سروائیو وداؤٹ میکنگ گڈ ریلیشن ود ادر نیشنز آف دا ورلڈ۔ کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی جو ہے ریاست، کوئی بھی قوم اب سروائیو نہیں کر سکتی، یعنی ون کین ناٹ لیو ان ایلوفنس، تنہائی میں ایسولیٹڈ ہو کے نہیں رہ سکتے۔ آپ ایسی کنڈیشن میں نہیں رہ سکتے کہ آپ کے دنیا بھر سے تعلقات ختم ہوں۔ اب اس دنیا میں سوشل جو ہے ریلیشن آپ نے رکھنے ہیں تو وہ فارن ریلیشنز سب سے پہلے پرائرٹی میں آتے ہیں، ان کو سب سے پہلے فوکس کیا جاتا ہے ترجیح بنیادوں پر۔ اور فارن ریلیشن کے حوالے سے جو پاورز ہیں وزیر اعظم کو حاصل ہیں، وہ نیگوشیشن کرے، وہ ڈپلومیٹ بھیجے، وہ ٹریٹیز کرے، ان کے اوپر سائن کرے، وہ وار جو ہے ختم کرنے کے لیے ایگریمنٹ کرے، وہ وار لانچ کرنے کے لیے ایگریمنٹ کرے۔ تو اس حوالے سے فارن ریلیشن کے حوالے سے بے تحاشا جو ہے پاورز حاصل ہیں پرائم منسٹر کو۔ پاور آف لیجسلیشن، لیجسلیشن یعنی قانون سازی، قانون سازی کے حوالے سے کیونکہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، لیڈر آف دا نیشن ہے، جو بھی قانون بننے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اس کی پارٹی کے ذریعے سے بننے ہیں، اس کے اتحادیوں کے ذریعے سے بننے ہیں، تو وہ لیجسلیشن میں بھی اس کا اہم رول ہے، قانون سازی میں مرکزی کردار ہوتا ہے پرائم منسٹر کا۔ ڈیفینس آف کنٹری، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی قوم مضبوط دفاع کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو مضبوط دفاع کے لیے اہم ذمہ داریاں جو ہے وزیر اعظم کو حاصل ہیں۔ وہ ملک کی دفاعی جو ہے صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پاورز رکھتا ہے کہ اس نے کون سے اقدامات کرنے ہیں جس سے ملک کا دفاع مضبوط ہو۔ نیکسٹ، امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس،
اہم اعلانات بھی وزیر اعظم کرتا ہے، قوم سے مخاطب ہوتا ہے، قوم کو بتاتا ہے کہ ریاست کی، میری حکومت کی یہ پالیسی ہے، یہ لائحہ عمل ہم نے اختیار کیا ہے، یہ روڈ میپ اختیار کیا ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں، اس کی جو ہے کمپلشنز یہ ہیں، یا اس پالیسی کے فوائد یہ ہیں۔ قوم جو ہے یہ اناؤنسمنٹس وزیر اعظم سے سنتی ہے، اور ایسے جہاں بھی اہم موڑ آتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں ملکی حالات کے حوالے سے، ملکی پالیسیوں کے حوالے سے، تو اہم اناؤنسمنٹ وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ میکنگ آف پالیسی مین چیز ہے کہ ہماری ریاست کی پالیسی کیا ہے، فارن ریلیشن کے حوالے سے اور ڈومیسٹک افیئرز کے حوالے سے، نیشنل افیئرز کے حوالے سے، یعنی نیشنل سے لے کر انٹرنیشنل تک، سوشل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل، ویلفیئر کے، فینانس کے اور ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں جو پالیسی حکومت قائم کرتی ہے، پالیسی بناتی ہے، فریم کرتی ہے، وضع کرتی ہے، اس پالیسی کے پیچھے اہم کردار جو ہے وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ تو یہ پالیسی جو ہے میکنگ ایک اہم پروسیس ہے۔ یہ اہم پروسیس بھی اس حوالے سے وزیر اعظم کو پاورز حاصل ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے آئین پاکستان 1973 کے مطابق بے تحاشا ایگزیکٹو پاور رکھتا ہے، لیجسلیٹو پاور رکھتا ہے، جوڈیشل اپائنٹمنٹ کرتا ہے، اس طرح سے وہ پاورز بھی اسے حاصل ہیں، اور باقی جو ہے امور سر انجام دینے میں بھی اہم اس کا کردار ہے، یعنی ڈیفنس میں ہے، ڈیولپمنٹ میں ہے، اور سائنس، ٹیکنالوجی یا ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے میں ہے۔ تو ایگزیکٹو کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے وزیر اعظم کو آئین پاکستان 1973 کے مطابق سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ یہ جو ہے سوال جنرل نالج کے لیے بھی اہم ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے، تو اس سوال کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اکثر جو ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے اوپر نوٹ پچھلے جو ہے پیپرز میں آتے رہے ہیں، تو اس سوال کو بھی آپ نے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی تیار کرنا ہے، اور ویسے بھی جنرل نالج کے لیے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے وزیر اعظم منتخب کیسے ہوتا ہے، ایج لمٹ کیا ہے، اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے، اور کیا اس کے لیے جو ریسٹرکشنز ہیں، اور کتنا اسے جو پاورز حاصل ہیں۔